अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल फोकस करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज का मौजू है हाउ टू मेक एन इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी एक पुरअसर मकसद हासिल करने वाली प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जा सकती है। प्रेजेंटेशन का तरीका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि हम हवास खमसा के ज़रिए एनवायरनमेंट परसीव करते हैं और हमारे हवास खमसा कौन सी जो सेंस है वो किस तरीके से या उसका लेवल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो लर्न करते हैं, परसीव करने के बाद हम जो कुछ भी अपनी सेंसेस के थ्रू अपनी मेमोरी में भेजते हैं, वो जो हम लर्न करते हैं वो कितने परसेंट किस सेंस से हम लर्न करते हैं। 1% जो है वो थ्रू टेस्ट है, ये सबसे कम है। उसके बाद सेंस ऑफ टच है, यानी छूने की कुव्वत, उससे हम 1.5 यानी 1.5% लर्न करते हैं। और स्मेल से यानी नाक से हम 3.5% लर्न करते हैं। 11% जो है वो हम अपने कानों से यानी जो हियरिंग की सेंस है उससे हम लर्न करते हैं। और 83% जो है वो आँखों से हम लर्न करते हैं दुनिया को। इसका मतलब यह है कि जो हमारी साइट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आता है कि जो कुछ हम लर्न करते हैं वो अपनी मेमोरी में रिटेन, यानी कि वो कैसे कितना परसेंट जो है हम रिमेंबर करते हैं। यानी अपनी रिमेंबर क्या है, अपनी सिर्फ मेमोरी में ले जाने को रिमेंबर नहीं कहते, बल्कि हम रिमेंबर उसको कहते हैं कि वक्त ज़रूरत हम रिकॉल कर सके, यानी अपनी मेमोरी में जो कुछ हमने लर्न किया है और हमारी मेमोरी में मौजूद है उसको रिट्रीव करके हम अपनी सेंसेस के थ्रू डिस्प्ले कर सकें, उसको हम कहते हैं रिमेंबर। 10% जो है वो हम अपना जो कुछ पढ़ते हैं, रीड करने से जो है 10% हम या अपना याद रख सकते हैं। यानी हम अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई रिसाला पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च हमें ये बताती है कि तकरीबन 10% हमें याद रह जाता है। और जो कुछ हम सुनते हैं उसमें से तकरीबन हमें 20% जो है वो याद रह जाता है। और इस तरह जो कुछ हम देखते हैं उसमें से हमें 30% याद रह जाता है। और जो हम देखते और सुनते हैं, यानी अब 2 सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई, उसका तकरीबन 50% जो है हम यानी हमारी मेमोरी में चला जाता है और बवक्त ज़रूरत हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। वो तो 50% है देखने और सुनने का। फिर 80% जो कि हम कहते हैं, यानी हम कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट के बारे में, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जो कुछ हम दूसरों को बताते हैं उसमें से हम तकरीबन 80% याद रखते हैं। और 90% जो है जब हम वो मटेरियल है जो कि बताने के बाद ख़ुद भी हम करते हैं, वो तकरीबन 90% हमें याद रह जाता है। तो अब ये जो कुछ मैंने आपको बताया है प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले, वो ये है कि आपको ये पता चल सके कि हमारी सेंसेस जो हैं जिसके थ्रू कि हम एनवायरनमेंट परसीव करते हैं वो कौन सी सेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है और किस सेंस के थ्रू हम कितना जो है वो याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले जब प्रेजेंटेशन बनानी है तो एक थिंकिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मैटर, कि हमने किस सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन देनी है। उस सब्जेक्ट को बड़ा थॉरली स्टडी करना ज़रूरी है।
سیکنڈ آپ یہ سوچیں، یہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریزنٹیشن تیار کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے پریزنٹیشن تیار کر سکیں۔ پھر دیکھیں کہ جو پرپز ہے پریزنٹیشن کا وہ کیا ہے، کیونکہ افیکٹو پریزنٹیشن وہی ہوگی جو کہ پرپز اچیو کرے گی۔ باقی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور جتنی بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پرپز پتہ ہو کہ میں یہ جو پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، جو کہ میں نے پریزنٹ کرنی ہے کہیں، اس کا پرپز جو نا کیا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ اس چیز پہ یہ ضرور غور کریں کہ یہ آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ جی آپ پریزنٹیشن دیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی آفس میں ہیں اور آپ جیسے بہت سے کولیگ ہیں، یا صرف ایسی پوزیشن صرف آپ کی ہے، آپ کا وہ سبجیکٹ میٹر ہے اور کسی آفس میں آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، کسی اوپن ہال میں دینی ہے، پبلک کو دینی ہے، آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، کسی آرگنائزیشن نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، تو اس چیز پہ آپ ضرور غور کریں کہ یہ آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ پریزنٹیشن دیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آڈینس جو ہے نا وہ کون ہے، کیا وہ آپ کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جس سبجیکٹ پہ آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں کیا وہ سارے لوگوں کا وہی فیلڈ ہے، یا یہ دیکھیں کہ جو لوگ آڈینس ہے وہ جس سبجیکٹ پہ آپ پریزنٹیشن دینا جا رہے ہیں اس کے بارے میں کتنا زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اکارڈنگلی آپ پریزنٹیشن بنائیں گے۔ کہ اگر کوئی آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں پھر آپ جیرگن سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو اسپیسیفک لینگویج کسی سبجیکٹ میٹر کی ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مثلا اکنامکس کے کسی سبجیکٹ پہ دے رہے ہیں اور سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس طریقے سے بات کریں گے، لیکن اگر آپ ایک جنرل پبلک کو اکنامکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر اور طریقے سے آپ بات کریں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نو یور سیلف، کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، یعنی کہ آپ کی کون سی اسٹرینتھس ہیں، آپ کس ایریا میں بہت اسٹرانگ ہیں، آپ کا کون سا ایریا ویک ہے، آپ کی ڈلیوری کیسی ہے، جو بھی آپ کی ویکنیسز ہیں یا اسٹرینتھس ہیں پریزنٹیشن کے حوالے سے دیکھیں اور اس پہ قابو پائیں۔ نیکسٹ آئے گا کہ آپ اپروپریٹ میڈیا جو ہے پریزنٹیشن کے لیے وہ سلیکٹ کریں، اور میڈیا کی سلیکشن بھی ڈیپینڈ کرے گی کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی موونگ فنکشن دکھانا ہو تو اس میں آپ ملٹی میڈیا ایسا استعمال کر سکتے ہیں، یا آج کل اور بہت سا میڈیا ہے جس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ایسا کلپس جو کہ موونگ کو وہ آپ دکھا سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کسی ایسا ہے کہ کوئی ڈیٹیل بتانی ہے کسی چیز کی، مثلا اگر آپ میڈیکل کسی فیلڈ میں کر رہے ہیں، کسی پیشنٹ کے بارے میں ڈیٹیل بتانی ہے، انجینئر ہیں کسی برج کے بارے میں بتانی ہے، کوئی ٹریننگ دے رہے ہیں، کوئی بچہ کڈنیپ ہو گیا اس کو ریلیز کرانا ہے کیسے کرا رہے ہیں، تو اگر تو آپ نے بہت ڈیٹیل دینی ہے کسی ایک سچویشن کے بارے میں تو آپ سٹل جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے موونگ بتانا ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی فلم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا اگین کہ آپ کا پرپس کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے جا کے پریزنٹیشن دینی ہے، بڑا سا کمرہ ہے، کمرہ چھوٹا ہے، ڈارک ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، پھر اگر آپ کے پاس پروجیکٹر ہے تو سلائیڈ کا سائز کیا ہونا چاہیے تاکہ روم میں جو آخری بندہ بیٹھا ہوا ہے
اس کو بھی آسانی سے نظر آ سکے، یہ سب باتوں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ٹائپ وہ استعمال نہ کریں، یعنی فیزز زیادہ استعمال نہ کریں، بس ایک یا دو آپ جو نا ٹائپ سٹائل جو نا استعمال کر لیں۔ پھر کلرز جو ہیں وہ کلرفل ہونا پینٹ ضرور اچھا ہے، یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کی اٹینشن جو ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کلرفل ہونا جو ہے نا وہ پھر اس کے اپنے ڈی میرٹس بھی ہیں۔ تو اس پہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا سبجیکٹ کے مطابق کہ میں کس حد تک کتنے کلرز جو نا استعمال کروں۔ جب آپ کوئی نئی سلائیڈ دکھا رہے ہیں تو پھر بڑا چھوٹا چھوٹا کریں اور باقی آپ ایکسپلین کریں، اور جب سلائیڈ اگر دکھائی گیا تو اس کے اندر آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا کہ درمیان میں سپیس نہ ہو، کیونکہ درمیان میں اگر سپیس ہوگی تو جو آڈینس بیٹھے ہوں گے پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر سلائیڈ پہ اگر کوئی نیا آئیڈیا سٹارٹ کریں تو ایک سلائیڈ پہ دو آئیڈیاز نہ کریں، ایک سلائیڈ پہ ایک ہی آئیڈیا رہنے دیں، اور نیا آئیڈیا جو ہے وہ نئی سلائیڈ سے سٹارٹ کریں، اور نیا آئیڈیا کا اگر کلر بھی تھوڑا مختلف کر سکیں تو یہ بھی یہ اچھا ہوگا، لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ عام جنرل ہم جب بات کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آڈینس اگر جنرل آڈینس ہے تو زیادہ جیرگن سے استعمال نہ کرے، کیونکہ آپ کا مقصد لوگوں کو امپریس کرنا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ پرپز آف دا پریزنٹیشن جو ہے وہ اچیو کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی بات سمجھیں گے تو آپ اپنا پرپز جو ہے وہ اچیو کریں گے۔ پھر آپ اس میں گرافس استعمال کر سکتے ہیں۔ گرافس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پھر آپ اس میں ٹیبلز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیبلز استعمال کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ٹیبل بہت بزی نہیں ہونے چاہیے، ٹیبل اس طرح ہونے چاہیے کہ آسانی سے ریڈیبل ہوں، اور اپنے ہاتھ میں کوئی ایسا پوائنٹر رکھیں کہ جس پوائنٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ریڈ لائٹ یا کوئی لائٹ جو ہے یا کوئی انڈیکیٹر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کی اٹینشن ادھر رہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ نے پریزنٹیشن تیار کر لی تو اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس، کیونکہ پریکٹس ہی آپ کی پریزنٹیشن کو افیکٹو بنائے گی۔ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے کانوں میں جو کچھ آپ بول رہے ہیں اس کی آواز بھی جا رہی ہوگی، اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ لوگوں کا ریسپانس کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ کوشش کریں کہ ہر سلائیڈ پہ جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ آپ کے پاس اسکرپٹ ضرور ہونا چاہیے، لیکن میکسیمم کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم اس اسکرپٹ کی طرف دیکھیں یا سلائیڈ کی طرف کم سے کم دیکھیں، ایک دفعہ دیکھ کے آپ تاکہ یہ انشور کر لیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے اور آپ خود سے سلائیڈز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ صرف دیکھنے کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ پھر پچ اور پیس آف یور وائس از ویری امپورٹنٹ۔ پچ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آواز کتنی اونچی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو مائکرو فون دیا گیا ہے، ساؤنڈ سسٹم وہاں کیسا ہے، آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہائی پچ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے انکمفرٹیبل ہو، اور اتنی لو پچ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اگین سننا انکمفرٹیبل ہو جائے۔ تو پچ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پیس کیا ہے کہ آپ کتنی تیزی سے بولتے ہیں، یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، کیونکہ جب آپ نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ آپ کو اگر 35 منٹس دیے گئے ہیں بولنے کے لیے تو آپ کا 30 منٹ سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لینا چاہیے، 1-2 منٹس کم لینا
زیادہ بہتر ہے بنسبت زیادہ ٹائم صرف کرنے کے. تو یہ جو پیس ہے یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گی، لیکن آپ اپنی پریزنٹیشن کو پریسائز کریں اور آہستہ بولیں. میں نے ہمیشہ سے، میں ڈیبیٹر بھی رہا ہوں، انٹرنیشنل گیسٹ اسپیکر بھی رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنی پیس کو زیادہ نہیں کیا. اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ میں مختلف ممالک میں جب پریزنٹیشن دینے کے لیے جاتا تھا تو بولتا اس طریقے سے تھا کہ سب لوگوں کے اپنے اپنے ملکوں سے انہوں نے انگلش پڑھی ہوئی ہے، ہر ایک کا جو بولنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے سننے میں دوسرے لوگوں کو آسانی رہے، اس لیے میں ذرا پیس میں نے اپنی ہمیشہ سلو رکھی. تو یہ پھر میری ہیبٹ ہی بن گئی. تو اس کا یہ ہے کہ یو ٹرائی ٹو پور یور آئیڈیا اور پرپز آف دا پریزنٹیشن ان ٹو دا مائنڈ آف ادر پیپل. جتنی آپ بات کریں وہ سمجھ جائیں. یہ نہیں کہ آپ نے سارا ختم کر لیا ہے، اتنی تیز بولیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ لوگوں نے ذرا سمجھنے کے لیے اپنی میموری کے حساب سے چیزوں کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یا ان کا علم کتنا ہے اس ٹاپ میٹر پہ جس پہ کہ آپ بات کر رہے ہیں. پھر کانفیڈنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ امیجن کریں جب پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ بہترین پریزنٹیشن دے رہے ہیں. نیکسٹ آئے گا کہ ڈریس جو نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ پریزنٹیشن دینے کے لیے جائیں، اگر جونیئرس کو بھی دینا ہے، کسی کو دینا ہے، آپ پراپر طریقے سے ڈریس اپ ہو کے جائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آئی کانٹیکٹ رکھیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے رہیں یا فائل کی طرف دیکھتے رہیں یا آپ سلائڈز کی طرف دیکھتے رہیں. نہیں، آڈینس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ آپ کی پریزنٹیشن کو افیکٹو بنائے گا. اور ریسرچ بتاتی ہے، اور میری اپنی بھی ریسرچ ہے، کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو لوگوں کو آپ کی بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. پھر پاز جو ہے وہ کریں جب بھی آپ کوئی امپورٹنٹ بات کرنے لگیں یا کوئی پریزنٹیشن کے اندر کوئی نئی ڈائریکشن میں جانے لگیں یا کوئی نیا ایسپیکٹ بتانے لگیں یا کوئی نئی ڈائمنشن پہ بات کرنے لگیں تو تھوڑا سا پاز بہت ضروری ہے. یوں ایک ہی لائن میں بات نہ کریں کہ سمجھ نہ آئے کہ وہ پہلے والی بات ختم ہوئی ہے کہ نہیں بات ختم ہوئی. پھر بس آپ اس کے جو بھی پریزنٹیشن ہے اس کے آپ 3 جو ہے نا وہ حصے بنا لیں، اور آپ ایک اوپننگ ہے اور ایک مین باڈی ہے اور ایک اینڈ پہ جو ہے نا سمری ہے. سمری جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ کو عبور حاصل ہوگا سبجیکٹ کے اوپر، آخر میں آدھے منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ آپ اس کو سمرائز کر دیں. تو یہ ہے چند کہنا چاہیے کہ ہنٹس آپ کہہ لیں اس کو، یا امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کی پریزنٹیشن بہت افیکٹو ہو سکتی ہے. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں، اور جہاں کہیں بھی آپ پریزنٹیشن دیں وہ بہت افیکٹو ہو اور اللہ آپ کو کامیاب کرے.